अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन है और आप मेरा यूट्यूब चैनल ज़ैन मुख्तार देख रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट और बड़ी मेजर डेवलपमेंट हुई है पिछले 24 घंटों के अंदर, ये बैनुल अक़वामी नेचर की है। इंटरनेशनल न्यूज़ में कुछ ऐसा हुआ है जो पाकिस्तान के लिए बड़ा अलार्मिंग है, बड़ा ख़तरनाक भी है। मैं बात कर रहा हूँ जी, एक वॉल स्ट्रीट जर्नल में बड़ा मशहूर जरीदा है अमेरिका में, उसमें एक ओपिनियन पीस जो है वो पब्लिश हुआ है। अब आप सब लोग कह रहे होंगे कि ये पाकिस्तान की जो आजकल की सूरत हाल में इसका क्या इतना रोल हो सकता है। तो मैं आप लोगों को ये ज़रूर बता दूं कि पाकिस्तान की अंदरूनी जो इस वक्त सियासत के अंदर जो हलचल है, उसके तनाजुर में अगर देखा जाए इस वॉल स्ट्रीट जर्नल के ओपिनियन पीस को, तो इसकी बड़ी अहमियत है। लेकिन इसकी डिटेल में जाने से पहले और जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, इस आर्टिकल को, इस ओपिनियन पीस को लिखने वाले जो राइटर हैं उनका नाम है जी सदानंद दुमे। ये एक इंडियन ओरिजिन के राइटर हैं और दिल्ली से इन्होंने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने जर्नलिज्म में मास्टर्स किया। तो आप सब लोग बड़े अक्लमंद हैं और बाशऊर हैं, तो आप बड़े अच्छे तरीके से ये एक लिंक क्रिएट कर सकते हैं अपने ज़हनों के अंदर कि इस नाजुक सूरत हाल में जब पाकिस्तान में जो सियासी माहौल है वो बहुत हाइट के ऊपर है और बड़ी टेंशन चल रही है, तो किस तरीके से जो हमारा दुश्मन है, वो इंटरनेशनली बहुत से दुश्मन हो सकते हैं जो 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 नज़र रखे हुए हैं पाकिस्तान के हालात के ऊपर। बहरहाल आते हैं जी इस वॉल स्ट्रीट जर्नल के ओपिनियन पीस की तरफ कि इसमें कहा क्या गया। तो जो राइटर हैं वो सबसे पहली बात तो इस आर्टिकल के अंदर जो वो कर रहे हैं, बल्कि जो उनकी कोशिश है, मैं वो आप लोगों को बताता चलूँ कि ये बेसिकली जिस तरह एक तीर से दो शिकार करने का मुहावरा हम सब लोगों ने सुन रखा है, ऐसा कुछ किया जा रहा है कि एक तो पाकिस्तान की फ़ौज को, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को बदनाम किया जाए और दूसरा पाकिस्तान की सियासी जमातों को और पाकिस्तान की फ़ौज को आपस में लड़ाया जाए। तो ये एक मोटिव हो सकता है इस आर्टिकल के पीछे, क्योंकि इसकी टाइमिंग बड़ी इम्पॉर्टेंट है। आने वाले एक दो दिन के अंदर इसके ऊपर बहुत बात भी होगी और आप बहुत सारे लोगों का इसके ऊपर तज्ज़िया भी सुनेंगे। मैं इस आर्टिकल में जो चंद चीज़ें जो इसके राइटर ने लिखी हैं, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। फैसला करना आपके ऊपर जी। तो इस आर्टिकल का जो 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 राइटर हैं, उन्होंने जो इसकी जो आर्टिकल की पहली लाइन है, मैं वो आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। वो अंग्रेज़ी की लाइन और उसके बाद इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर चैलेंजेस द आइडिया दैट इट इज़ंट अ स्टेट विद एन आर्मी बट एन आर्मी विद अ स्टेट। अच्छा, अब ये जो बात है, इसको सादा अल्फाज में अगर कहा जाए तो कहना वो ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है, इमरान खान साहब के मुताबिक, ये एक मुल्क नहीं है जिसके पास आर्मी है, बल्कि एक आर्मी है जिसके पास एक मुल्क है। ये इसकी एक सादा सी एक्सप्लेनेशन या डेफिनेशन हो सकती है। यहाँ पर बड़ी मज़े की बात आपको मैं बताऊं कि ये जो लाइन इस राइटर ने यहाँ पर इस ओपिनियन पीस में लिखी है, ये हिंदुस्तान के एक बड़े मशहूर मेंबर पार्लियामेंट हैं और वो बहुत सारी चीज़ों के लिए मशहूर हैं, जनाब शशि थरूर साहब। ये बेसिकली उनका क्लेम है, ये उनकी बहुत सारे आर्टिकल्स में उन्होंने ये इस्तेमाल किया है पाकिस्तान आर्मी के बारे में कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जिसकी आर्मी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान आर्मी एक ऐसी फ़ौज या इंस्टीट्यूशन है जिसके पास पाकिस्तान एक मुल्क है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस राइटर का इस आर्टिकल को लिखने का क्या मकसद हो सकता है और वो क्या टिल्ट देना चाह रहे हैं। बहरहाल आगे चलते हैं और देखते हैं कि इस आर्टिकल के अंदर वो मज़ीद क्या बातें कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो जो उन्होंने बड़े स्ट्रेस देकर कही, वो ये है कि अमेरिका को और अमेरिका के इत्तेहादियों को अब बड़ा जो है ना वो गौर से पाकिस्तान और पाकिस्तान के अंदर होने वाली तब्दीली को देखना होगा और अपने आप को बड़ा कॉशियस रखना होगा। कॉशियस क्यों रखना होगा? बिकॉज़ यहाँ पर वो एक चीज़ जिसका इस्तेमाल कर रहा है, जिस लाइन का इस्तेमाल कर रहा है अपने आर्टिकल में, वो कहता है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री और हमेशा से जो वेस्ट है, जो मगरब है, उसका पाकिस्तान के ऊपर एक इल्ज़ाम रहा है कि पाकिस्तान एक इंतहा पसंद मुल्क है और इस इंतहा पसंदी की वजह से जो पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत है, जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, वो कहीं गलत हाथों में ना चली जाए और दुनिया के लिए ख़तरा हो सकता है। ये ऐसी चीज़ है, ये ऐसा नैरेटिव है जो वेस्ट और हमारे जो दुश्मन हैं, ये इसको बड़ा प्रोपोगेट करते आए हैं। तो एक इस चीज़ के ऊपर बड़ा फोकस किया गया है इस आर्टिकल के स्टार्ट।
اچھا، پھر جو اگلی چیز جس کے بارے میں یہ رائٹر بات کرتا ہے، وہ کوٹ کرتا ہے پاکستان کی فوج یعنی کہ آئی ایس پی آر کے اس سٹیٹمنٹ کو جس میں عمران خان صاحب نے اپنے اوپر ہونے والی اسیسینیشن اٹیمپٹ جو قاتلانہ حملہ ہے اس سے ریلیٹڈ جو کچھ کہا، تو پاک فوج نے آئی ایس پی آر کے تھرو جو جواب دیا اس میں کہا کہ یہ ایک تو خان صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے یہ بے بنیاد ہے، اور اس مطلب اس کی کوئی بیسز نہیں ہے۔ اب ان ساری چیزوں کو کس طریقے سے وہ اس اوپینین پیس کے اندر لا رہا ہے اور رائٹر، اور وہ لوگوں تک پہنچا رہا ہے، اس کی یہ جو ٹائمنگ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا خطرناک ہے، اور آنے والے وقتوں میں اگر ایسی چیزوں کے اوپر ہم بحیثیت پاکستانی قوم اور ہمارے لیڈرز نے اور جو ارباب اختیار ہے، اگر ان لوگوں نے صحیح طور پر ان چیزوں کو مانیٹر نہ کیا تو یہ چیزیں ہمارے لیے نقصان کا باعث بھی بن سکتی ہیں۔ مزید آگے چلتے ہیں اور اس آرٹیکل میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو رائٹر ہیں انہوں نے ایک اور چیز کا ذکر کیا۔ اچھا، اس کے اندر جو سد آنند ہیں انہوں نے ایک اور ماہر ہیں جو ہمارے علاقائی صورتحال کے اوپر لکھتے ہیں امریکہ کے اندر، اور کارنیگی انڈاؤمنٹ فار پیس جو ہے اس کے لیے کام کرتے ہیں، عاقل شاہ صاحب، ان کا حوالہ دیتے ہوئے بہت ساری چیزیں اس میں لکھی ہیں۔ اور عاقل شاہ صاحب کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے اندر پاکستانی فوج جو ہے اس کا بڑا کلیدی کردار ہے۔ اب وہ کلیدی کردار کے بارے میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے نزدیک تو شاید پاکستان فوج ہی ایک ایسا گلو ہے، ایک ایسا ایلیمنٹ ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستانی سوسائٹی جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے۔ اور دوسری طرف وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی فوج کی جو اس کا پروفیشنلزم ہے اور اس کی جو کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ آج تک اس کے اندر کسی قسم کی کوئی فیکشن یا فریگمنٹ نہیں بنی، کسی قسم کی کوئی بغاوت نہیں ہوئی ہے۔ ان ساری چیزوں کے اوپر انگلی اٹھانا اور ایسی چیزیں لوگوں کے ذہنوں میں فیڈ کرنا، یہ جو ہے یہ بڑا الارمنگ ہے، اور اس کے اوپر اس کو بڑے غور سے دیکھنا چاہیے اس وقت۔ مزید آگے چلیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس آرٹیکل کے اندر جو پاکستان فوج سے ریلیٹڈ، پاکستان آرمی سے ریلیٹڈ جو باتیں کہی گئی ہیں وہ بڑی خطرناک ہیں، کیونکہ ایک خاص نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جیسے کہ پہلے انہوں نے اس کے اندر ذکر کیا کہ کس طرح پاکستان، یہ الزامات ہیں پاکستان فوج کے اوپر، ملٹری کے اوپر اور پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز کے اوپر جو ویسٹ اور انڈیا کی طرف سے لگتے ہیں، اور یہاں پر ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح پاکستانی فوج مقبوضہ کشمیر کے اندر اور افغانستان کے اندر جو انسرجنسی ہے اس کو ہیلپ کر رہی ہے، کس طرح پاکستانی فوج طالبان کی حامی ہے، اور اسامہ بن لادن کا ایبٹ آباد کے اندر ملنا، اور یہ ساری چیزوں کا ایک کڑی بنا کر لوگوں کے سامنے اس طریقے سے پیش کی جا رہی ہے کہ یہ وہی پاکستانی فوج ہے جو آج اپنے ملک کے اندر پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی چپکلش ان کی چل رہی ہے یا کوئی ڈفرینس نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے ویسٹ میں کہ اگر حالات اس طرح کی خرابی کی طرف جائیں گے تو یہ نیوکلیئر آرمڈ، یہ جوہری ملک جو ہے، صلاحیت والا ملک، یہ دنیا کے لیے، دنیا کے امن کے لیے خطرہ بن۔ اور اتنا لمبا ڈیٹیلڈ یہ آرٹیکل نہیں ہے، اس میں 2 سے 3 پیراگرافس ہیں، میجر پیراگرافس ہیں جن کے اندر پاکستانی فوج کے بارے میں ہی زیادہ تر بات کی گئی ہے۔ 2 لوگوں کا اس کے اندر جو ہے وہ ڈاکٹر عاقل شاہ اور جو سد آنند جو اس کے رائٹر ہیں، ان لوگوں نے اس کے اوپر زیادہ تر کام کیا ہے۔ لیکن چونکہ یہ ایک بہت ہی ریناؤنڈ جریدے وال اسٹریٹ جرنل کی طرف سے شائع کیا گیا ہے تو اس کو ان نوٹس نہیں جانا چاہیے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ملک میں بہت سے جو ذمہ داران ہیں وہ اس کے اوپر ضرور نظر رکھے ہوئے ہوں گے۔ کوئکلی موونگ آن جی، جو دوسری چیز جس کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے بلکہ انفارمیشن آپ لوگوں کو دینا تھی۔ آپ سب لوگ جیسا کہ جانتے ہیں پاکستان ایکسپیکٹ کر رہا تھا 21 نومبر کو سعودی عرب کے پہلے وزیر اعظم محمد بن سلمان کی آمد تھی، اور ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ چند دن پہلے سعودی عرب جا کر اس دورے کی تمام تر جو ڈیٹیلز ہیں وہ فائنلائز کر کے واپس آئے تھے، اور اب ان کی سیکیورٹی ڈیٹیل نے پاکستان آ کر ساری چیزوں کو فائنلائز کرنا تھا، لیکن 12 نومبر کو یہ دورہ کال آف کر دیا گیا۔ اور اس دورے کو کال آف کرنے کا جو ریزن بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ G20 سمٹ آ گئی ہے، جس کی وجہ سے ایشیا کا جو دورہ تھا محمد بن سلمان کا وہ کینسل کر دیا گیا۔ اچھا، اب اس کے اندر 1-2 چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، میں وہ انفارمیشن آپ سب لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے شیئر کرتا ہوں کہ یہ اچانک سے ایک دم یہ چیزیں نہ پلان ہوتی ہیں، انلیس کہ کوئی خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی ہو یا کچھ ہو جائے۔
یہ سال بھر کا ایک ڈپلومیٹک کیلنڈر ہوتا ہے. تمام جو بادشاہان اور وزرائے اعظم اور صدور، ان لوگوں کے شیڈولز پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہوتے ہیں. سال کے ہر مہینے میں کیا ہونے جا رہا ہے، کون سا ایونٹ ہونے جا رہا ہے، جس چیز میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی ایک دن دو ایونٹس ہوں اور وہ دو مختلف جگہوں پہ ہوں اور ایک ہی شخص نے وہاں جانا ہو. تو اس لاسٹ مومنٹ کے اوپر سعودی ولی عہد کا پاکستان کا دورہ کینسل ہونا، اس سے بہت سارے شک و شبہات نے ضرور جنم لیا ہے. جو حکومت مخالفین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد بن سلمان ہوں یا دنیا کا کوئی اور بھی لیڈر ہو، وہ پاکستان میں پی ڈی ایم کی جو ایک کولیشن حکومت ہے وہ اس کے اوپر بالکل اعتماد نہیں کرتا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کرپٹ ہیں اور ان لوگوں کا کوئی اپنا سٹانس نہیں ہے، کوئی ایک پارٹی نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ پاکستان کے ساتھ کسی قسم کی ڈیلنگ نہیں کرنا چاہتے. ساتھ ساتھ جو حکومت ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ چونکہ پورا ایک ایشیا کا ٹور تھا، پلان تھا اور وہ کینسل ہوا ہے، تو کوئی ایسا. اور جو ہماری وزارت خارجہ ہے وہ سعودی وزارت خارجہ کے ساتھ جو ہے فائنل ڈیٹ کر کے اس دورے کی جو بعد کی ڈیٹ ہے وہ اناؤنس کرے گی. بہرحال ان چیزوں کو مزید آنے والے 1 سے 2 دن کے اندر جیسے جیسے کلیئر ہوں گی تو میں آپ کے سامنے اس کی مزید ڈیٹیل بھی رکھوں گا. تیسری اور آج کی جو ایک اور اہم ترین چیز ہے جس کے اوپر میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ انفارمیشن شیئر کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے صدر مملکت جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب جو ہیں، فار اے چینج، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ بڑے عرصے کے بعد، ایٹ لیسٹ میری لیونگ میموری میں تو یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ کوئی پرو ایکٹیو پریزیڈنٹ پاکستان کا ہمیں دیکھنے کو ملا ہے. ان کی جو پرو ایکٹیویٹی ہے وہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے، اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے. ان کی انکلینیشن، ان کی پارٹی ایفیلیشن کی کس طریقے سے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ہے وہ لابنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ان تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے میرے لیے یہ چیز بڑی اچھی ہے کہ ہمارا ایک پرو ایکٹیو پریزیڈنٹ ہے. اچھا، تو موو آن کرتے ہیں جی. ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ ہمارے جو صدر صاحب ہیں، پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب، وہ گئے ہیں لاہور. ایک 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 گیٹ ٹوگیدر تھی اور ایک جگہ پہ ایک سیریمنی میں انہوں نے اٹینڈ کرنا تھا. وہاں پر انہوں نے ملاقات جو گورنر پنجاب ہیں بلیغ الرحمان صاحب، ان کے ساتھ بھی ملاقات کی. اور اس کے بعد جو میڈیا ٹاک اور بہت ساری چیزیں وہ سب آپ لوگوں نے آلریڈی اپنے ٹی وی چینلز پہ اور سوشل میڈیا پہ دیکھی ہوں گی. صدر صاحب نے جو فرمایا، میرے خیال سے جہاں تک میں سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ ایک انفارمیشن میرے پاس بھی ہے، کیونکہ اسلام آباد کے اندر آپ کو پتہ ہے بنی گالہ اور اس کے ملکہ جو علاقے ہیں وہاں پر رہنے والے جو لوگ ہیں، اور اسی طریقے سے کیونکہ یہ ایک چھوٹا شہر ہے، اسلام آباد اتنا بڑا شہر نہیں ہے، تو خبر جو ہے بڑی جلدی ٹریول کرتی ہے. تو شاید یہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب کو پیغام دیا گیا پارٹی کے اندر سے کہ آپ ایک دفعہ پھر سے کوشش کیجیے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے، جو ہمارے پریزیڈنٹ صاحب ہیں، انہوں نے یہ ضرور کہا کہ جو ان کی ارلیئر جو پہلے کی ایفرٹس تھیں وہ کامیاب نہیں ہو سکیں. اب ڈاکٹر صاحب دوبارہ سے، جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ جو سول ملٹری تعلقات خراب ہوئے ہیں، خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے، اور خاص طور پہ آئی ایس آئی کے درمیان جو ایک رفٹ اور ایک جو معاملہ جو چل رہا ہے اس کو ریپیئر کرنا، کیونکہ ڈیمیج کنٹرول کا جو کام ہے وہ اس وقت شاید ڈاکٹر عارف علوی صاحب کے ذمہ لگایا گیا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرما رہے ہیں ایک طرف کہ بے شک یہ وزیر اعظم کا اختیار ہے اور پریروگیٹو ہے کہ جو ملک کا نیا آرمی چیف ہوگا وہ وزیر اعظم نہیں لگانا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اگر حکومت وقت جو ہے وہ پی ڈی ایم کی 13 پارٹیوں سے اور وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب سے مشاورت کے لیے لندن گئے ہوئے ہیں اور سب لوگوں سے بات چیت ہو رہی ہے، تو پاکستان کی سب سے بڑی اور سب سے مقبول ترین پارٹی بقول ان کے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی مشاورت ہونی چاہیے. اچھا، اس کے اندر ایک چیز میں یہ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر ایسا کر لیا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. جو گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہیں، جو زمینی حقائق ہیں، اگر ان سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا جائے تو جو کوئی بھی فیصلہ لیا جاتا ہے وہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتا، اس کے نتائج کچھ اچھے نہیں ہوتے. اس بات سے کسی کو انکار نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی مقبول ترین جماعت ہے، اور عمران خان صاحب کا جو نظریہ اور جو بیانیہ ہے وہ اس وقت مقبول ترین ہے. عمران خان صاحب کو ایکویشن سے کمپلیٹلی نکال دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی بھی چیز ڈیولپ ہوگی وہ زیادہ دیر پا نہیں ہوگی. اب یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس کے اندر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی چوائسیز بڑی ڈیفیکلٹ ہیں، اور پاکستانی سیاسی جو لیڈرشپ ہے، جو سیاسی پارٹیاں، ان کے لیے بھی بڑی ایک ڈیفیکلٹ سچویشن ہے. لیکن اگر پولیٹیکل میچورٹی شو کریں تو پاکستان اس کرائسس سے نکل سکتا ہے.
میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو پسند آئی تو آپ اس کو ضرور لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے. میں انشاءاللہ تعالی مزید معلومات، انفارمیشن اور سیاسی حالات کے ساتھ اور تجزیے کے ساتھ آپ کے پاس پھر پیش ہوں گا. تب تک کے لیے فی امان اللہ.